Hey guys, welcome back to my channel. So today I thought I would kind of share a little bit of a personal experience. हाय गाइस, मेरे चैनल पर दोबारा आने का शुक्रिया। मैं आपको अपने मज़हब बदलने की कहानी सुनाती हूँ कि मैंने 19 साल की उम्र में कैसे इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने जब इस्लाम कबूल किया था उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तो मैंने फ़ौरन ही सारी इबादत और सारे अहकामात पर अमल दरामद शुरू नहीं कर दिया था, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरा इस्लाम को सीखने और समझने का अमल जारी रहा और जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आती गईं मैं उन पर अमल करती चली गई। मेरी कहानी एक बेदीन घराने से शुरू हुई जिसे आप हिंदी में नास्तिक और उर्दू में मुल्हिद कह सकते हैं। मेरे माता पिता किसी धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने मेरी परवरिश भी उसी नहज पर की थी। अगरचे मेरी वालिदा एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थीं, मगर वो भी अपने मातृ धर्म को छोड़कर एथियस्ट ही हो चुकी थीं। मुझे नहीं याद कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी चर्च लेकर गए हों या उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी मज़हब पर विश्वास करना सिखाया हो। हाँ, अलबत्ता स्कूल की तरफ से शायद 2 या 3 मरतबा हमें चर्च विज़िट करवाने के लिए ले जाया गया। इसके अलावा मैं कभी चर्च नहीं गई। जब मैं सेकेंडरी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर चुकी तो मैंने आगे मज़ीद तालीम के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। सच कहूँ तो मैं पढ़ाई की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थी और मेरा ख़याल था कि जितनी बुनियादी तालीम हासिल कर ली है यही काफ़ी है। 17 या 18 साल की उम्र में हाँ तकरीबन इतनी ही उम्र होगी जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुलाजमत के लिए किसी ऑफ़िस को ज्वाइन किया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मुआविन और मददगार था और मेरे दोनों मैनेजर यानी दोनों बॉस मुसलमान थे और वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव थे। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि मैं बचपन से ही बहुत ही मोहतात और शर्मीली तबीयत की मालिक थी और लोगों में जल्दी घुलने मिलने वाली मेरी आदत नहीं थी। यही वजह थी कि मेरे स्कूल के ज़माने में भी कोई मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही मैं अपनी क्लास में कोई फेवरेट बच्ची थी। इसी मिजाज की वजह से मेरे लिए नए दफ्तर, नए माहौल में काम करना शुरू में बहुत दुश्वार था, मगर मेरे बॉस बहुत ही नफीस इंसान थे और उन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ सिखाई। कभी मेरी गलती या कोताही पर गुस्से नहीं हुए और उनकी इसी नेचर की वजह से ना सिर्फ मेरा उस ऑफिस में दिल लग गया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से झिझक ख़त्म होने लगी और उसकी जगह मेरे अंदर खुद एतमादी ने जगह बनाना शुरू कर दी। मैं अपने रब का 1000 बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, वरना शायद मैं कभी जॉब ही ना कर पाती। मैं शुरू में अपने काम में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी और मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती थीं। कभी कभार घबराहट की वजह से मेरे हाथ पांव फूल जाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉस जो कि मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और अभी भी हैं, उन्होंने हर कदम पर मुझे अपनी छोटी बहन की तरह गाइड किया और मैं उनकी मौजूदगी में काम करने में बहुत ही पुरसुकून महसूस करती थी और उनकी मौजूदगी में कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह डील कर लेती थी। और अगर कभी अकेले में किसी कस्टमर को डील करना पड़े तो मेरे अंदर खुद एतमादी की कमी रहती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम अप किया। इसी तरह मैं काम के अलावा भी फारिग वक्त में उनके पास जाकर बैठ जाती और वो मुझे इस्लाम के बारे में
مختلف باتیں بتاتے رہتے۔ مجھے اسلام کے بارے میں چیزیں جان کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ زبردستی اسلام کی تعلیمات میرے اوپر ٹھوسیں یا میرے اوپر بلا وجہ ان چیزوں کا بوجھ ڈالیں، بلکہ میں اپنی خوشی سے ان سے سوال کرتی تھی اور وہ مجھے چیزوں کو ایکسپلین کرتے رہتے تھے۔ ان کا نام صدیق تھا اور آفس کا اکثر اسٹاف انہیں صدیق بھائی کہہ کر ہی بلاتا تھا، اور وہ سارے اسٹاف کے ساتھ ایسے ہی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہم نے ان کو کبھی کسی کے اوپر غصہ کرتے یا چیختے چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ صدیق بھائی سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا، اور مجھے فارغ وقت میں ان سے اسلام کے بارے میں مختلف باتیں جاننا اچھا لگتا تھا۔ وہ چیزوں کو بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھاتے تھے اور مشکل سے مشکل چیز کو بھی اتنے آسان طریقے سے سمجھاتے کہ سننے میں مزہ آتا تھا۔ اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ اسکول میں بھی میں مذہبی تعلیم کے چیپٹر میں پڑھ چکی تھی۔ جنت، جہنم اور مرنے کے بعد والی زندگی، یہ سب الفاظ، اس کے علاوہ انبیاء، فرشتے اور ایسی ہی بہت ساری باتیں میرے لیے بالکل نئی نہیں تھیں۔ مگر اسکول کے زمانے میں مجھے مذہبی تعلیمات کے بارے میں سننا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ سچ ہے کہ بچپن میں اسکول میں مجھے اس ٹاپک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے سرے سے میرے پیرنٹس نے یہی سکھایا تھا کہ مذہب ایک فضول چیز ہے۔ مگر اب 18 سال کی عمر میں میرا دل اور دماغ دونوں ہی صدیق بھائی کی باتوں کو نہ صرف خوشی خوشی سن رہا تھا بلکہ ان سے متاثر بھی ہو رہا تھا۔ اس طرح میں نے اسلام کے بارے میں خود بھی کچھ تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور صدیق بھائی سے کہا کہ مجھے کچھ اسلامک بکس کے بارے میں گائیڈ کیجیے جن سے میں اسلام کو مزید سیکھوں اور سمجھوں، اور میں نے اگلے 6-8 مہینے میں کافی بکس کا مطالعہ کیا جس سے مجھے اسلام کے بارے میں مزید آگاہی ملی۔ پھر ایک دن ہوا یوں کہ ہم ایسے ہی آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک صدیق بھائی نے سوال کیا کہ کیا تم وشواس رکھتی ہو کہ گاڈ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی گاڈ نہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ایمان رکھتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لے آؤ؟ میں نے کہا ہاں میں جیسس علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہاں بہت سارے لوگ میری یہ بات سن کر حیران ہوں گے، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم صرف انہیں خدا کا نبی اور خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والے انسان کی طرح عزت کرتے ہیں۔ ہم نہ تو انہیں خدا مانتے ہیں اور نہ ہی خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں UK کے معاشرے میں بچپن سے ہی جیسس سن کر ہی بڑی ہوئی تھی، تو میں نے صدیق بھائی سے کہا کہ ہاں میں جیسس پر ایمان رکھتی ہوں اور سارے انبیاء پر بھی۔ میری بات سن کر صدیق بھائی نے کہا کہ بہت خوب، تمہارے تو سارے عقائد ہی مسلمانوں والے ہیں، تم تو آلریڈی مسلم ہو، پھر تم کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اناؤنس کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شپت ہوتا ہے کہ آپ گاڈ یعنی اللہ کے سامنے شپت لیتے ہیں، آپ ان سب چیزوں پر بلیف یعنی وشواس رکھتے ہیں، اور بس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہیں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔
اس وقت مجھے اسلام کے احکامات اور اسلام قبول کرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ پھر میں نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان کو سمجھا اور دیگر حلال حرام چیزوں کو سیکھا۔ میں نے فوراً ہی اسلام پر کوئی بہت زیادہ عمل شروع نہیں کر دیا تھا، اور چند دن بعد میں نے صدیق بھائی سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے اسلام سے پہلے اور بعد والی زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نماز یاد کرنا شروع کرو۔ میں نے کوشش کی، مگر شروع میں سورہ فاتحہ اور یہ سب کچھ مجھے کافی مشکل محسوس ہوا۔ بہرحال میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اسے اسٹڈی بھی کر رہی ہوں یا نہیں۔ مگر آہستہ آہستہ میری ماں کو میرے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا احساس ہونے لگا، اور ایک دن جب میں آفس میں تھی، انہوں نے میرے کمرے کی تلاشی لی، اور ان کو میرے کمرے سے اسلامک بکس اور میرے اسکارف ملے، اور وہ یہ سب دیکھ کر مکمل شاکڈ تھیں۔ میرے پیرنٹس نے اس بات پر مجھ سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کا خیال تھا کہ کوئی میرا برین واش کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم اسلام پر عمل درآمد کرنا نہیں چھوڑو گی اور اپنے کمرے میں چھپ کر نماز پڑھو گی یا اسکارف لوگی، تو پھر تم ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ میں اپنی والدہ اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، اور ہمارے درمیان بچپن سے ہی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ جب میں 11 یا 12 سال کی تھی، تب سے ہی میرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات کافی ناخوشگوار تھے۔ اگرچہ میں نے اپنے سوتیلے باپ کی بھی ہمیشہ عزت ہی کی تھی، مگر گھر سے نکال دینے کی دھمکی میرے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ دھمکیاں مجھے 12 سال کی عمر سے ہی ملتی رہی تھیں۔ بہرحال اس رات ہمارے درمیان کافی لمبی اور تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ تمہارا برین واش کر رہے ہیں۔ تمہیں اگر کسی مذہب کو فالو کرنا ہی ہے تو چرچ آف لندن کو فالو کرو۔ مگر میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میری پرورش ہی ایسے نہیں کی، آپ نے مجھے چرچ کی کوئی تعلیمات نہیں سکھائیں، بچپن سے آپ نے کہا کہ یہ سب فضول اور بیکار ہے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے فالو کر لوں؟ اور آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ مذہب تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم اسے جیسے چاہو دیکھو، تو پھر اب آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ دراصل میرے والدین مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ میں 19 سال کی ہو گئی تھی، مگر کبھی شراب کو چکھا تک نہیں، جبکہ میرے والدین مجھے مجبور کرتے تھے کہ کرسمس اور دیگر ایونٹس پر شراب پینے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے مشکل جس معاملے میں اٹھائی وہ میرے پیرنٹس تھے، اور اپنے والدین سے اس بارے میں ڈیل کرنا میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اور یہ معاملہ مزید خراب اس لیے بھی ہو گیا تھا کیونکہ میں انہیں یہ سب خود بتانا چاہتی تھی، اور میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، مگر جس طرح انہوں نے میرے کمرے کی تلاشی لی اور انہیں یہ سب پتہ چلا، اس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سے میرے اپنے پیرنٹس سے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اور مجھے ہر وقت اپنی والدہ سے یہی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ تم بہت خراب ہو، اسٹوپڈ ہو، تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اور مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا جب تک میری کوئی دوسری جاب نہیں ہو جاتی جس سے مجھے اتنی سیلری ملے کہ میں الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔
یا میری شادی ہو جائے اور میں اپنے مسلم ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہو جاؤں، مگر فی الحال تو مجھے اسی تکلیف دہ ماحول میں رہنا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی تفصیل کے لیے ایک اور ویڈیو میں بیان کروں گی۔ یہ ویڈیو پہلے ہی کافی طویل ہو چکی ہے، اور گڈ بائی کہنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔